जितना आदमी अपने आप को अमूम में रखता है उतनी उसकी हिफाजत भी होती है। दावत के काम का जितना मेरे दोस्तों भाइयों अमूमी माहौल बनेगा ना, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक को लगना आसान हो जाएगा। जैसे मस्जिद में टोपी रखने का माहौल होता है तो हर एक आदमी को टोपी रखना आसान हो जाता है। जुमा पढ़ता है उसके लिए भी, ईद पढ़ता है उसके लिए भी। माहौल है हमारे यहाँ, माहौल जो बनता है ना वो दो चीजों से बनता है। एक पैदल जमातों से, जो हमारी इस वक्त जोनों की जमातें चल रही है पैदल, इन पैदल जमातों से माहौल बनता है। और दूसरा अमूमी इज्तिमा से माहौल बनता है। इन अमूमी इज्तिमा के अंदर मेरे दोस्तों भाइयों मतलूब यह है कि हमारे यहाँ का नया नया मजमा आवे। तबलीग को अच्छा काम कहने वाला एक बहुत बड़ा तबका है, इनका जान माल नहीं लगा है, बहुत सारू काम છે કે બહુ સારા લોકો બહુ સારું કામ, इसके 3 दिन जेल लगने लगे हैं। इस किस्म का जो मजमा है, इस मजमे को मेरे दोस्तों भाइयों इज्तिमा की उन्वान से अपने माहौल में लाना, यहाँ की मजलिसों के अंदर वो शिरकत करें, यहाँ के अमाल में शिरकत करें, नया नया मजमा। और अपना जहां जोन है अपने जोन के साथ ही इनका कयाम, जोनों की जमातें जिस मजमे को लेकर आवे वो अपने साथ अपने मजमे को कयाम करा। ये पीछे कुछ लोग बैठे अलग, भाई कौन लोग हैं आप? बोले हुसैन कौन है ये? भाई कौन लोग हैं आप लोग? या तो साथ में आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, आप पास में आ जाओ, खड़े हो जाओ वहां से, अलग चौका मत बनाओ। मेरी तबीयत अजीब है, कोई इधर उधर देखता है तो मुंतशिर हो जाता है मेरा जहन। इज्तिमा नए लोगों के लिए। कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि इज्तिमा में वही हमारा मजमा आता है जो मानूस देहातों का है, मानूस मस्जिदों का है। हमारा ये इज्तिमा हम मैदान में रखते हैं, किसी मस्जिद में नहीं रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि हर एक को आना आसान हो इसमें। और इज्तिमा की बरकत से मेरे दोस्तों भाइयों नए नए लोगों का जहन बनता है। एक आदमी तबलीग में लगेगा ना, वो गुजरेगा मेरे दोस्तों भाइयों पहले इज्तिमा से गुजरेगा, बड़े इज्तिमा से, छोटे इज्तिमा से, बयानात सुनेगा, जहन बनेगा। इसके बाद अल्लाह ताला इसको निकलने की तौफीक देगा। 3 दिन निकलेगा, कई मरतबा 3 दिन निकलेगा तो चिल्ला निकलेगा, खुद निकलेगा, घर में बच्चों की तरतीब बनाएगा। ये एक नए आदमी के लगाने का मेरे दोस्तों भाइयों बहुत ही आसान तरीका है। अब इज्तिमा में हर किस्म का आदमी आ जाता है और यहाँ मुख्तलिफ चीजें होती हैं, बयानात भी होते हैं, तश्कीलें भी होती हैं, यहाँ हमारे मुख्तलिफ इंतजाम भी होते हैं। और हर एक आदमी अलग अलग चीज से इंप्रेस होता है, असर लेता है। कोई खिलाने की तरतीब से मुतासिर होता है, कोई रातों में उठने वाले मजमे की तहज्जुद को देकर असर लेता है, कोई बयान से मुतासिर होता है, कोई आदमी इज्तिमा की किसी भी इंतजाम की छोटी बड़ी सिस्टम से मुतासिर हो जाता है। हमारी हर चीज यहां काम की है, हमारी हर चीज यहां दावत है। हमारा पिंडाल भी दावत है, खिलाने की हमारा जो निजाम है ये भी दावत है, खाने का जो निजाम है वो भी दावत है। मुझे याद है बहुत बरसों पहले मैं तर्केसर पढ़ता था, एक जमात आई मदरसे की मस्जिद में। हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल पर ऐसे डाइनिंग टेबल होते थे, नीचे बैठते थे लेकिन जरा खाना ऊपर के डाइनिंग टेबल पर रखा जाता था। अब भी वही सिस्टम है मदरसे में। तो तलबा के साथ जमात ने भी खाना खाया, तो खाना एक प्लेट में 2 आदमी आमने सामने बैठ जामे, एक डाइनिंग टेबल से सब लाइन से बच्चे बैठ जामे। ऐसे मेरे ख्याल से 5 लाइन थी डाइनिंग हॉल के अंदर। तो जमात को भी एक जगह पर सेक्रेटरी ने बिठा दिया डाइनिंग हॉल के, आप यहाँ बैठ जाओ, मेहमान आप यहाँ बैठ जाओ। 12 आदमी थे, 13 आदमी थे, बैठ गए जी। मैं सबका खाया, खा के सब, अब बच्चे मदरसे के बच्चे होते हैं, बड़े छोटे हर किस्म के बच्चे जब उठे ने तो मैंने एक एक जायजा लिया कि जहां से हमारे तलबा हमारे साथी उठे थे मदरसे के, वहां दोनों तरफ खाना गिरा हुआ था, दाने गिरे हुए थे, कहीं कड़ी थी तो कड़ी के कतरात गिरे हुए थे। और मैंने वो टेबल भी देखा जहां से जमात खाकर उठी, एक दाना नहीं गिरा हुआ था।
میں اتنا متاثر ہوا, میں پڑھ رہا تھا مدرسے, میرا تبلیغ میں دین نہیں لگا تھا, میں اتنا متاثر ہوا, میں نے اپنے کئی ساتھیوں سے کہا, میں نے دیکھو یہ کھانے کا طریقہ ہے, سنت طریقہ, ایک دانہ نیچے نہیں ہے. ہماری ہر چیز ایک دعوت ہوتی ہے. اجتماع کوئی میلے کا نام نہیں ہے, بیانات سنانے کا نام نہیں ہے, ٹولے جمع کرنے کا نام نہیں ہے, اتنا مجمع ہو گیا, اتنا مجمع ہو گیا, نہیں, اس کا نام نہیں. اجتماع ایک ذہن سازی کا موقع ہے. آپ نے جہاں بستر ڈالا ہے, ایک نئے لوگ آ کر بیٹھ گئے وہاں, آپ ماشاءاللہ ان کا ذہن بنائیں گے, تعلیم کے موقع پر, بیان کے بعد تشکیل کے موقع پر, ایمان, اعمال, آخرت, بہت سے لوگ آپ ملیں گے. اجتماع میں کوئی بات انہوں نے سنی, زندگی بھر کے لیے عزم کر لیا, نماز نہیں چھوڑوں گا, زندگی بھر عزم کر لیا قرآن نہیں چھوڑوں گا, زندگی بھر کے لیے عزم کر لیا اپنی مسجد کا گشت نہیں چھوڑوں گا, جماعت میں جاؤں گا, بچوں کو بھیجوں گا. اتنی بڑی خیر وجود میں آ جاتی میرے بھائیوں, جس کا کوئی ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. گودرا کی اجتماع کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں, اس کی خدمت کو آج لوگ یاد کرتے ہیں. حالانکہ اس کے انتظام کرنے والے ہمارے بڑے بزرگ سب اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے, بڑا طبقہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا. سسٹم ہے ہماری ایک, یہ کوئی ٹولے شاہی نہیں ہے کہ جیسے چاہے ویسے کر لو. اس لیے یہاں ایک ایک چیز سلیقے سے ہوتی ہے. ہماری خدمت, ہمارا نظام, ایک ایک چیز. اس لیے میرے عزیز و میرے بھائیوں, ہمارے یہاں یہ انتظام ہے, اور یہ انتظام بھی لوگوں کو, میرے دوست بھائیوں, دعوت دینے کے لیے ہے. ہاں, ہم مجمع کو دعوت دیں گے, ظاہری بات ہے. آپ اپنے گھر میں 5 مہمان بلاتے ہیں تو 5 مہمان کا انتظام کرتے ہیں, چادر اچھی بچھاتے ہیں, گھر کے پردے اچھے لٹکاتے ہیں, پگ لچھڑیے میلے ہوتے ہیں نئے لا کر رکھ دیتے ہیں, گھر میں ڈنر سیٹ ہوتا ہے اوپر ماریے پر, ابرائی پر, اس کو نیچے اتار لیتے ہیں. روز نہیں استعمال کرتے, 5 مہمان آ جائیں گے. مہمان ہم نے دعوت دی ہے, بلایا ہے. آپ کا میرا اخلاقی فریضہ بنتا ہے, کپڑون سے لے کر کھمبات تک ہم سارے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں. اس آنے والے مجمع کو یہاں زیادہ سے زیادہ فیسلٹی ملے. یہ مجمع اجتماع کے اعمال میں جڑے, مجلسوں میں جڑے, بیانات میں جڑے, یہاں کے اعمال بیانات سے متاثر ہو کر جاوے. میرے دوستو بھائیوں, اس کو تمام قسم کی کھانے پینے سونے کی راحت ملے, گرم پانی کی ٹھنڈی میں راحت ملے, پینے کے اوپر پانی ٹھنڈا ملے. یہ سب ذمہ داری میری آپ کی ہے, ان آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا. حدیث میں ہے, جو اللہ رسول آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیکرم ضیفہ, اپنے مہمان کا اکرام کرے. یہ کسی کے کہنے پر نہیں آتے ہیں. لوگ سوموار, منگلوار, بدھوار 3 دن اپنا دھندا بند کر کے آئیں گے. لاری والا لاری بند کرے گا, رکشے والا رکشہ بند کرے گا, نوکری والا چھٹی لے گا, دکان والا دکان بند کرے گا, پھیری والا پھیری بند کرے گا, عظمت کے ساتھ یہاں پر آئے گا. اجتماع کے نام پر ایک عظمت ہے. اب آنے والے کا مجمع کا وقت صحیح وصول ہو, اس کو ساری راحت ملے, یہاں سے اس کو گھر جانے کا جی نہ چاہے. میرے بھائیوں, اس کا نام اجتماع ہے. احمدآباد کا ایک اجتماع ہوا, جس میں ہمارے یہاں کے گاندھی نگر کے کلیکٹر سے ریٹائر ہوئے تھے. وہ اجتماع میں ریٹائر ہونے کے بعد ان کا پہلا اجتماع تھا. ماشاءاللہ اجتماع ہوتا ہے. اجتماع میں ساری مجلسوں کے اندر بیٹھے, اور سب ماشاءاللہ سننے کے بعد جب دعا ہوئی, اجتماع ختم ہوا, مجمع اٹھ کر جانے لگا, وہ وہیں بیٹھے دھاڑے مار کر رونے لگے. کیا ہے افسوس, میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا, کلیکٹر یعنی کیا مطلب. آج مجھے پتا چلا کہ میں کہاں ہوں, میرا دین کس سطح پر ہے, میرا ایمان کس سطح پر ہے. میرا یہ حال ہے, میری بیوی, میرے بچے, میرا خاندان, میرا سماج کتنا پیچھے ہے دین کی محنت میں. وہ سر پکڑ کے رو رہا ہے. مجھے یاد ہے مرحوم اقبال بھائی نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ اس کے پاس گئے, کیونکہ ہم نے اس کا بہت اکرام کیا تھا, ہم کو معلوم تھا یہ کلیکٹر ہے ریٹائر. تو جب وہ رو رہے تھے تو ہم پیچھے بیٹھ گئے. جب وہ فارغ ہو تو ہم نے کہا, صاحب خیریت چھو. تو انہوں نے اپنی ساری بھڑاس نکالی کہ میں کتنا پیچھا ہوں, اتنا بیکورڈ ہوں. میرے بھائیوں, لوگ یہاں سے عبرت لے کر جاتے ہیں, اپنی زندگی بدلنے کے عزائم نکل جاتے ہیں, اچھی نیتیں لے کر جاتے ہیں. لیکن یہ ہوتا جب ہے جب ہمارا یہ مجمع, ہمارا ضلع, ہمارے کام کرنے والے آنے والے مجمع کو پوری فیسلٹی دیں. ہم نے یہ سارا سامان اسی لیے بسایا ہے, مجمع کو فیسلٹی دینے کے لیے. الحمدللہ 1 روپیہ ہم کو کسی چیز کا بھاڑا نہیں دینا ہے. اللہ کا شکر ہے, 1 روپیہ نہیں بھاڑا دینا ہے. ورنہ
یاد ہے تمل ناڈو کی اجتماعات کے اندر ایک مرتبہ مولانا اسماعیل صاحب نے مجھے بھیجا تھا، کئی اجتماعات تھے ان کے، ہر اجتماع میں شرکت کرتا، پوچھتا یہ پنڈال، تو بولے اس کا 14 لاکھ روپیہ کرایہ ہے، 15 لاکھ روپیہ بھاڑا ہے۔ 3 دن کا 15 لاکھ روپیہ بھاڑا آپ دوں گے؟ میں 15 لاکھ میں ہم پورا پنڈال بنا لیں گے۔ مجھے یاد، اللہ کا شکر ہے ہمارا مال محفوظ ہے، ہمارا سامان ہے، یہ امانت ہے، اس کو لگانے میں سلیقے سے لگاویں، حفاظت سے لگاویں، اٹھانے میں اجتماع کی دعا کے بعد بھی پورے مجمع کی ذمہ داری بنتی ہے، سلیقے سے لیویں، حفاظت کے ساتھ لیویں، کوئی چیز ٹوٹے نہیں پھوٹے نہیں، یہ پورے ضلع کی اجتماعی امانت ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ سال بھر ہمارے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں، سموہ لگن والے آتے ہیں، ادھر ادھر کے لوگ ٹولے، اپنے آپ کو سمیلن کرنا ہوتا ہے، مجھ سے بھاڑے مانگنے آتے ہیں، ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں، ایک ایک بلی کسی کو نہیں دیتے، پردہ کسی کو نہیں دیتے، حالانکہ ہم کو معلوم ہے ہم کو پیٹ بھر کے بھاڑا ملے گا، لیکن یہ امت کی امانت ہے، آپ سب کی امانت ہے، پورے ضلع کے مسلمانوں کی امانت ہے، ہم کیوں دیں گے؟ اس کو لگانا اور دعا کے بعد اس کو چھوڑنا، سلیقے سے ٹھکانے سے اس کو گڑاؤں تک پہنچانا، یہ پوری ذمہ داری ہماری ہے۔ اجتماع کی ایک ایک چیز امانت ہے۔ ہاں اس میں میرے عزیزو دیکھو، سال بھر میں ہم کو ایک موقع ملتا ہے، یہ تو 3 سال بعد موقع ملا ہے، ہاتھ سے گنوائے نہیں۔ ہاں اس گاؤں نے اجتماع مانگا تھا، ناپا نے، اسی نے کٹے دن کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایسے چھوکرے ہیں جنہوں نے آج تک بڑے ہونے کے بعد گاؤں میں اجتماع نہیں دیکھا ہے۔ 2004 میں اجتماع ہوا تھا، آنکلا والوں نے بھی یہی بات کہی تھی۔ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ متاثر ہوتے ہیں، ایسے جوان ملیں گے جو زندگی میں پہلی مرتبہ اجتماع میں قدم رکھیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے آپ کو اسی لیے جمع کیا کہ آپ اس کو چیز کو سمجھیں کہ آپ پر مجھ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ خالی لکھ کر چھوٹ جانے کا نام نہیں ہے، اس کو پورا بھی کرنا ہے، امانت داری کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر 50 آدمی کھڑے کیے تھے ذمہ داری کے ساتھ، کہا جب تک حکم نو نیچے نہیں اترنا ہے، ایک ذمہ داری ہے، اتر گئے کتنا بڑا نقصان ہو گیا، ذمہ داری ہے، کوئی زون اپنی ذمہ داری میں کھڑا نہیں اترے گا، نقصان ہوگا اجتماع کا، وہ ذمہ داری پورا کرنے میں جھول پڑے گی، بہت نقصان ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں پورا کر لیں گے، اللہ بہت بڑی خیر پھیلا دے گا۔ خندق میں ذمہ داری دی خندق کھودنے کی، اجتماعی شکل میں سب نے خندق کھودی، انصار نے، مہاجرین نے 10-10 کی جماعتیں بنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 میں ایک ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودنا شروع کیا۔ ہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں ایک کھودتے کھودتے نیچے ایک چٹان زبردست آ گئی، ان کے سارے اوزار بیکار ہو گئے، ساتھی دستے کہنے لگے تھوڑی جو لائن کھینچ کر حضور نے دی ہے تھوڑا ہٹ جائے تو کیسا ہے؟ بولے نہیں، جو چیز مشورے سے طے ہوئی ہے اسی کے مطابق کرنا پڑے گا، جو بات اللہ کے نبی نے لیٹی کھینچ کر ہم کو دی ہے وہی کھودنا ہے، اگر اس کو بدلنا ہے تو پہلے سرکار سے جا کر پوچھو۔ چنانچہ دو ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے یا رسول اللہ اتنا بڑا پتھر کا زبردست چٹان نکل آئی، ہمارے اوزار بیکار ہو گئے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، آپ نیچے اترے، آپ نے لاؤ اوزار مجھے دو، کلاڑا پکڑوایا، پھاوڑا آپ کے ہاتھ میں پکڑوایا، آپ نے قرآن کی آیت تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا یہ کہہ کر آپ نے پڑھی، اور ایک چٹان پر آپ نے اپنے دست مبارک سے ہاتھ مارا، 1/3 ٹوٹی، پھر آپ نے دوسری مرتبہ پھڑا، دوسری ٹوٹی، تیسری مرتبہ مارا، پھر ٹوٹی، آپ نے تینوں مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میں نے وہ چیز دیکھی، چمک۔ بولے دیکھی تو نے؟ بولے ہاں، کہ میں نے پہلی بار پھاوڑا مارا تو مجھے اللہ نے قیصر کے سرخ محلات دکھائے اور مجھ سے کہا کہ تیری امت اس کو فتح کرے گی، پھر دوسری مرتبہ میں نے پھاوڑا مارا تو میرے رب نے مجھے یمن کے محلات دکھائے اور جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ تیری امت اس کو فتح کرے گی، اور تیسری مرتبہ میں نے پھاوڑا مارا تو میں نے اس چمک کے اندر کسرا کا سفید محل دیکھا، مجھے جبرائیل نے خوشخبری دی کہ آپ کی امت اس کو فتح کرے گی۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں ہمارا کام ہے یہ تو مشوروں سے چلنا، جو چیز انتظامی ہے مشورے کے پابند رہے۔ وہ خندق اب تک باقی تھی، اب تک میں جس سال حج کرنے کا 2002 میں، مجھے یاد ہے مجھے کسی لوگوں نے بتایا کہ یہ خندق گزشتہ سال پھوڑ دی گئی اور اس پر روڈ بنا دیا گیا، اس کا نام رکھ دیا گیا شار خندق، خندق روڈ۔
وہ نشانی روڈ بنا دیا پورا. وہ 1400 سال تک وہ خندق باقی تھی جو صحابہ کے ہاتھ سے کھودی ہوئی تھی. اندازہ کرو ہمارا کام وہی خندق کی ترتیب پر ہے, اجتماعیت کے ساتھ ہے. مزدور تو حضور کو بھی مل سکتے تھے, لیکن آپ یعنی آپ خود اترے ہیں, آپ نے ساتھیوں سے کروایا ہے. اس میں میرے بھائیوں ہم سب مجمع کو مل کر یہ صاف کام کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ, مشورے کی پابندی کے ساتھ کرو گے. باندھنے کا کہا جاوے تو فکر کے ساتھ وقت پر آ کر باندھنا ہے. چھوڑنے کا کہا جاوے تو دعا کے بعد, جب تک پوری ذمہ داری نہ ہو کوئی آدمی اجتماع کے ذمہ دار سے گھر جانے کی اجازت نہیں لے گا. کوئی گھر نہیں جائے گا. نظر بچا کر چلے جاؤں گے. ابھی اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا منافقین کی صفت ہے یتسللون منکم لواذا, نظریں بچا کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں. یہ تو منافقین کی صفت ہے, نظریں بچا کر بھاگ جانا. کون دیکھ رہا ہے, چلو گھر تھیلا اٹھاؤ سب چلے گئے میں بھی چلوں. نہیں میرے بھائیوں, غلط بات ہے. استوا کی دعا کے بعد بھی ذمہ داری ہے. ایک ایک چیز جب تک میدان صاف نہ ہو جاوے, ہمارے ساتھی میدان نہیں چھوڑیں گے. جگہ پپلیٹ کر کے ہم یہاں سے نکلیں گے, بھلے رات ہو جاوے دیر سے نکلیں گے. کھسک جانا تو یہ نفاق کی صفت ہے. مومن کھسکتا نہیں ہے. ہاں مومن نہیں کھسکتا ہے, ذمہ داری سے اپنی جان کو نہیں بچاتا ہے. اس لیے باندھنے میں, چھوڑنے میں, ذمہ داری پورے کرنے میں ہمارا پورا مجمع میرے دوستوں بھائیوں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اللہ سے مانگے جب تک کام پورا نہ ہو وہاں تک میدان نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کرو گے اس طریقے سے. کون کون کرے گا؟ اللہ سب کے لیے آسان کرنا. چلو